बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सकीद बाबर शाह गिलानी और आप देख रहे हैं जाने ईमान सीज़न 4 और इस सिलसिले की आज पहली कड़ी है। हमारे प्रोग्राम का नाम जाने ईमान है। तो जाने ईमान सेगमेंट यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक होता है। तो यकम रबीउल अव्वल आज चांद की पहली तारीख है और तमाम बनी नूह इंसान को रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। बनी नूह इंसान इसलिए कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने ईमान है। क्यों? कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, कि उस शख्स का कोई ईमान ही नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ईमान की जान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की जान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रूहानियत की जान है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस दुनिया को बनाने की असल वजह है। कि लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, कि महबूब अगर आप ना होते तो मैं दुनिया को ना बनाता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जो है ये हमारे ज़ाहिर को भी पाक करता है, बातिन को भी पाक करता है, हमारी रूह को भी तरोताज़ा करता है और हमारी रूह को हयात बख्शता है। और ये सेगमेंट बल्कि पूरा प्रोग्राम बाकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से फैज़ लेकर पूरे आलम को मुनव्वर करने के लिए ये महफ़िल सजाई गई है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 12 दिनों में रोज़ाना हम आपको रोज़ाना एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और हमारे जो सवालात होंगे उन सवालात के जवाबात डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब बखूबी अपने मखसूस और दिल नशीन अंदाज में हमें इनायत फरमाएंगे। कि हज़रत की सखावत के क्या कहने, हज़रत की सच्चाई का क्या कहना, हज़रत के खुलूस का क्या कहना, कि हज़रत कुछ नहीं छुपाते। जब तक हमारा इत्मीनान नहीं होता हम हज़रत से सवाल पूछे चले जाते हैं और हज़रत इंतहाई दिल नशीन और ख़ूबसूरत अंदाज में जवाब दिए जाते हैं और मना नहीं करते। तो क्या ही किस्मत पाई है उन लोगों ने कि जो इनके साथ मुंसलिक हैं। कि ऐसे लोग हर जगह नहीं मिलते, दुनिया में नहीं मिलते, बेलौस खिदमत करने वाले लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। मैं बहुत ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा क्योंकि हमारा जो इरादा है वो ये है कि हम हज़रत साहब से सवाल पूछे चले जाएं और आपके सवालात और हमारे जवाबात मैं हज़रत साहब की तरफ मुतवज्जे हूँगा। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर आपको भी रबीउल अव्वल का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो।
خیر کیا ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں آپ نے کیا مبارک محفل سجائی ہے، اور نام سبحان اللہ جان ایمان، سبحان اللہ۔ تو حضرت روزانہ ایک نیا ٹاپک ہوگا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آپ اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے مریدین کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے آج کیا سکھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جان ایمان ہم نے ایک ایسی محفل کا انعقاد کیا ہے کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دوست اولیاء کرام کا ذکر کریں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں چاہیے کہ تم اولیاء کرام کی اس محفل میں بیٹھو کہ جس میں اس کے محبوب کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے محفل کا انعقاد کرتا ہے، مجلس کا انعقاد کرتا ہے، تو وہ جگہ روئے زمین کا وہ ٹکڑا کہ جس جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو، اس کے دوستوں کا ذکر ہو رہا ہو، وہ آسمان والوں کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے چمکتا ہوا ستارہ، کہ جیسے ہم زمین سے دیکھتے ہیں آسمان پہ کوئی ستارہ چمک رہا ہے، اسی طرح آسمان والے دیکھتے ہیں کہ اس زمین کا ٹکڑا چمک رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اور یہاں تک کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کے لیے اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے محفل کا انعقاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر اپنے مجلس میں کرتا ہے، اور مجلس خاص میں کرتا ہے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ تم اس مجلس میں شامل ہو کہ جس مجلس میں میرا ذکر ہو رہا ہے، اور دیکھو کہ اس مجلس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ فرشتہ اس روئے زمین پر اس جگہ پر آتا ہے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، تو کہیں صلاۃ و سلام کی آواز آ رہی ہوتی ہے، کہیں درود و سلام کی آواز آ رہی ہوتی ہے، کہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ، کہیں اپنے رب کو حاضر اور ناظر جان کر اپنے رب کے حضور گر گرا کر اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب فرشتہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور پھر دیکھنے کے بعد فرشتہ یہ معاملہ تمام اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو رب دیکھتا ہے، پوچھتا ہے اپنے فرشتے سے کہ تو نے کیا دیکھا؟ تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فلاں بندہ تیری مجلس میں تیرا ذکر کر سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، کوئی درود پڑھ رہا تھا، کوئی سلام پڑھ رہا تھا، کوئی مغفرت طلب کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ تو گواہ ہو جانا کہ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، اور جو ذکر کر رہا تھا میں نے اس کے درجات بلند کر دیے۔ تو یقیناً یہ دنیا میں جو لوگ جہاں بھی حضور کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں، درود و پاک کی محفل سجاتے ہیں، تو وہ محفل ایسی ہی ہے بالکل کہ جیسا بزرگان دین فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ شاہ صاحب، جان ایمان، سبحان اللہ، ہمارے ایمان کی جان، سبحان اللہ، ہماری روحوں کی جان، سبحان اللہ، ہماری جانوں کی جان، اللہ اکبر، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت تمہاری دنیا کی تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اللہ، تمہاری دنیا کی پسندیدہ چیز سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث کا آخری حصہ میں نے ابھی ذکر کیا نا، کہ یہ سب فرما کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ،
کہ اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، اور محفل کی آپ نے بات کی، کیا ہی وہ شعر یاد آیا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ محفل سجائی ہے، اور محبوبوں کی محفل محبوب ہی سجاتے ہیں، اور پھر جو اس میں شرکت کرے گا تو وہ عام نہیں ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہمارے ساتھ اس بڑی محفل میں شامل ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس محفل میں ہم سلاسل کی تعلیمات بھی دیں گے، سبحان اللہ، سلاسل کے اعمال بھی دیں گے، سبحان اللہ، اور بالخصوص وہ اعمال تعلیم کریں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے منسلک ہے، منسوب ہے، آپ نے فرمایا جس کے بارے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ سلسلے کی جان ہیں، اللہ، تمام سلاسل کی روح ہیں، سبحان اللہ، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، سبحان اللہ، نہ تم ہوتے ہو نہ میں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو محبوب کا ذکر کرنا بھی اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی کرتا ہے، اور شرکت بھی وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ اللہ، عرفان ہے، یہ اس کو ریپیٹ کیجئے گا، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ وہ محبت کا ساز ہے جو ہر قلب پہ نہیں گایا جاتا، اللہ اکبر، ہر دل کے تار سے نہیں چھیڑے جاتے۔ سبحان یہ مخصوص دل ہیں کہ جن کے ساز پر یہ محبت کا نغمہ گایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جس کے دل میں حضور کی ذرہ برابر بھی محبت ہوگی۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں بزرگان دین کے سرکار دو عالم کی محبت کسی مسلمان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرہ برابر بھی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ، اور ہماری محبت تو ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ہم سوتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں، جب یاد آتا ہے درود پاک پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور ہے جو حاضری کی تمنا تو درود پڑھو۔ اور درود ایک ایسی عبادت ہے شاہ صاحب سبحان جو مقبول بارگاہ ہے، اس میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اس کی مطلب وجہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں شک آتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، اور حقیقت ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری پڑھی ہوئی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑھا ہوا درود قبول ہوا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ حضور اس کی وجہ ارشاد فرمائیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، میں خود اس کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے، جس نے بھیجا اور جس نے سنا، جو سنا وہ گواہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کہتے ہیں کہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ جو ایک پرندے کے مانند ہے، وہ اپنی چونچ میں اس درود پاک جو انسان نے جس نے پڑھا وہ موتی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، تو جو فرشتہ ہے وہ اپنی چونچ میں اس کو چنتا رہتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرندہ ان درود پاک کو لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتا ہے کہ حضور آپ کے فلاں غلام نے، آپ کے فلاں امتی نے آپ کو درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ والد محترم کے نام کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل یہ درود بھی والدین کی خدمت ہے۔ بالکل۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علماء اس چیز کے حوالے سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم صلی علی، کہ اے اللہ تو درود بھیج۔ تو بندہ جو دعا کر رہا ہے وہ تو پہلے ہی قبول ہوئی ہوئی ہے۔ اسی ہی لیے تو میں نے کہا آپ سے سبحان اللہ، کہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ کہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ تو چل رہا ہے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بروز قیامت وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. اور ہم نے اسی برکت کی وجہ سے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں روزانہ کم سے کم 12 لاکھ درود کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے. سبحان اللہ سبحان کیسے؟ کیسے؟ ہم اس محفل میں انعقاد کریں گے. ہم اس میں ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے مسکن درود کا، اللہ اکبر. کہ میں چاہوں گا کہ میرے تمام چاہنے والے جو لوگ جتنے بھی شامل ہیں، جب ہم درود پڑھیں گے آپ اس میں ہمارے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر جب اس محفل کی اختتام ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو تعداد بتائی جائے گی. ہر بندہ اگر کم از کم 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور اگر 10,000 بندہ درود پڑھ رہا ہے تو کتنی تعداد ہو گئی؟ 12 لاکھ سے زیادہ ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہی ہے کہ جس کو توفیق ہو وہی پڑھے. اور وہ آپ نے وہ جو ابھی حدیث مبارکہ سنائی کہ وہ جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کتنا پیارا ہے وظیفہ سرکار کو پانے کے لیے، سرکار کو پانے کے کہ لیے. دنیا میں بھی عزتیں ہی عزتیں اور بالکل. اور آخرت میں بھی. آج یکم ربیع الاول ہے تو کیوں نہ ہم اپنے شاگردوں کو سلاسل کی تعلیمات میں سے ایک ایسا عمل بتائیں کہ جو ان کی زندگی کو بدل دے. زندگی کو بدل دے. دیکھیں ہر شخص کا خواہش ہوتی ہے کہ وہ سلسلے کے رستے پر چلے. سبحان اللہ. ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمل کرے، صحیح. عملیات سیکھے. عملیات سیکھیں. عمل کرے، عملیات سیکھے. تو ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. ہمارے پاس سب سے پہلا وار شیطان کا کیا وسوسہ آتا ہے کہ تو اگر یہ پڑھے گا تو رجت کا شکار ہو جائے گا، تو اگر یہ پڑھے گا تو فلاں شیطان تجھے نقصان پہنچا دے گا، اگر تو یہ کرے گا تو تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، تیرا ویسا ہو جائے گا. اکثر عموماً ایک بڑی غلط فہمی ہمارے لوگوں میں یہ ہے نا کہ جو شخص اس عملیات کی دنیا میں پڑتا ہے وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے. وسوسہ ہے. ہاں صحیح. تو وہ کئی لوگ جو بہت زیادہ پڑھ کے جن کا وہ میں ایک ایسا حصار بتاؤں گا صحیح کہ جس کو کہتے ہیں کہ حصار ملائکہ مقربین. حصار ملائکہ مقربین یعنی کہ 4 جو فرشتے مقبول بارگاہ ہیں نا، مقربین میں سے ہیں جو ملائکہ، ان کا حصار. اللہ اللہ اکبر. دیکھیں ایک حصار ہے نیچرل قدرتی جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نیچرل کہ جس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز ادا کی، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اس کے حصار میں آ گیا. سبحان اللہ. کب تک؟ جب دوسرے دن فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا. یعنی کہ پورے دن وہ حصار میں ہے. کس کی نگاہ میں ہے؟ اللہ کی، اپنے رب کی. سبحان اللہ. کون سی وبا اس کو آئے گی، کون سی بلا آئے گی اس کے پاس، کون سی مصیبت آئے گی، کون سا جادو اثر کرے گا. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم بستر پر جایا کرو، جب بستر پر جایا کرو تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ تم پر معمور کر دے گا سبحان اللہ. جو تمہاری حفاظت کرتا ہے شیطان مردود سے. اللہ اکبر. یہ بھی حصار ہے، یہ نیچرل ہے. آیت الکرسی سوتے وقت جو پڑھ لے گا ہاں وہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے کہ جو اس کی حفاظت کرے. جو اس کی حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور و حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان بھی یہی ہے کہ جو شخص عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا وہ بغیر آیت الکرسی پڑھے سو جائے. اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے بارے میں بھی مولا کائنات کا یہی فرمان ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آمنا الرسول بما انزل سبحان الہ ربہ والمؤمن کل آمنا باللہ ملائکتہ وکتبہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کا آخری رکوع کے بارے میں بھی آپ نے یہ فرمان ہے سبحان اللہ. تو کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع کو جانتا ہے اور نہ پڑھتا ہو اللہ اکبر. کہ وہ ہلاک ہوا.
اللہ اکبر. تو حضور خیر عوام الناس کو ویسے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے، آیت الکرسی سب کو یاد ہے. اور جو یہ چاہیں کہ وہ اس فرمان پر بھی جو ابھی آپ نے بتایا کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع وہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، وہ بھی یاد کر لیں. وہ بھی یاد کر لیں. لیکن وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شاہ صاحب ہمارے ساتھ کچھ عاملین بھی ہیں. اکثر ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ روحانی معالج ہیں، معالجین. صحیح. کہ جن کو مختلف سلاسل کی خلافت و اجازت بھی ہے، سبحان اللہ. مختلف مدارس سے فارغ التحصیل بھی ہیں، سبحان اللہ. مختلف گدی نشی جو ہیں ان کے سجادے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں. سبحان تو اللہ. کیوں نہ ایک ایسا اثار بتایا جائے کہ جب وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں جی. تو ظاہر سی بات ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. ڈر ہوتا ہے نا کہ یار میں اگر اس کا اتارا کر رہا ہوں تو یہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے، یہ میرے بچوں پہ حملہ نہ کر دے، یہ میرے گھر کو نقصان نہ پہنچا دے. صحیح. خوف ہوتا ہے نا. صحیح. اب بندہ کوئی عمل پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار میرے ارد گرد جو شیاطین ہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں. صحیح. جی. تو اس کے لیے بہترین حصار آج میں بتاؤں گا جو ہمارے سلسلے خاندان قلندریہ کا ہے، خاندان قلندریہ کا خاص حصار کا عمل. جس کی خاصیت یہ ہے کہ جو چاروں عناصر ہیں نا، چار عناصر. چار عناصر جو ہیں، جس میں آتشی مخلوق موجود ہے، صحیح. جس میں ہوائی مخلوق موجود ہے، کہ صحیح. جس میں آبی مخلوق موجود ہے، صحیح. کہ جس میں بادی مخلوق موجود ہے. یعنی کہ آگ آتشی ہو گیا، سبحان اللہ. آب پانی ہو گیا، پانی ہو گیا. باد ہوا ہو گیا، سبحان اللہ. خاک مٹی ہو گیا. مٹی ہو گیا. ٹھیک. اچھا ان چاروں کی بھی مخلوقات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. اللہ اکبر. اچھا. جی ہر وہ شیاطین جنات، ہر قسم کا جادو، ہر قسم کا شر جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ آگ سے بنا ہے. صحیح. ہر نقصان دہ چیز آگ سے بنی ہے. آگ تحریک ہے نا، صحیح. حرکت رکھتی ہے نا، حدت رکھتی ہے نا اپنے اندر. صحیح. برودت بھی تو ہے نا. بالکل. جیسے کوئی کسی کو برف میں ڈھک دیا جائے وہ تو مر جائے گا. تو اسی کی تو مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ چاروں عناصر کے جو شر رکھنے والی قوتیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سے محفوظ کر دیتا ہے یہ حصار پڑھنے والے کو. سبحان اللہ. اور خاص کر وہ لوگ کے جو روحانی معالج ہیں، کیونکہ روحانی معالج کے اوپر نہیں معلوم کون سی مخلوق کب حملہ آور ہو، وہ کب کس پیشنٹ کا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر کون سا عمل تھا، کون سا شیاطین تھا، کون سا جنات تھا جس نے اس کو گھیرے ہوئے تھا، تو وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، حفاظت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ عمل ایک مرتبہ پڑھے گا نہیں، جو روحانی معالج ہے نا وہ اس کا باقاعدہ طور پہ اس کا چلہ کر لیں گے تو ان کی زندگی کے لیے بھر کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. تو عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی اس کو اپنے وڈ میں رکھے. اچھا. عام آدمی بھی اگر چاہے تو اس کا چلہ کر سکتا ہے؟ چلہ کر سکتا ہے اجازت لے کر. معالجین کو بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ جو ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں، ہماری ہر ٹرانسمیشن میں شامل ہوتے ہیں، ان کو بالخصوص اجازت ہے اس کی. لیکن شاہ صاحب بڑے کمال کا حصار ہے. سبحان اللہ. ایسا کمال کا حصار ہے کہ اگر تم نے دائرہ بنا کے تم بیٹھ گئے پڑھ کے، صحیح. اگر بچھو بھی ہوگا نا، کوئی حشرۃ الارض کے اندر بھی کوئی شیاطین جنات جس روم میں ڈالے گا تو وہ اس دائرے کو اندر نہیں آ سکتا. مطلب جو شیاطین ہیں وہ نہیں آ سکتے، یہ جو حشرات الارض وہ بھی نہیں آ سکتے، مطلب اوریجنل ان کا بھی حصار ہو جاتا ہے. ہاں اوریجنل بچوں سے بھی. آپ یہ پڑھو، پڑھ کے تجربہ کر کے دیکھو، جہاں بھی چیٹیاں وہاں پہ ایک دائرہ بنا دو پڑھ کے، چیٹیاں دائرے کے اندر نہیں جائیں گی، دائرے کے باہر ہی گھومتی رہیں گی. سبحان اللہ. ایک سوال کروں گا حضور کے مطلب یہ ہے کہ گھر کو ہم جیسے رات میں مچھر مکھی کا معاملہ
ان کو باہر نکال کر بھی حصار کر کے تجربہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی تو کمالات ہیں، اللہ، یہی تو برکتیں ہیں. اور اچھا، اور کیا کہتے ہو برکت کو؟ اور کمالات کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، فضائل اور کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. جب ہم سمندر میں اترتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا سمندر گہرا ہے یا نہیں. سبحان اللہ. اور جو مبتدی ہیں، ابتدا کرنے والے، ان کے لیے بھی یہ حصار کمال ہے ان کے لیے بھی حصار کمال ہے کہ وہ اب بے خوف ہو کر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں اجازت کے ساتھ. وہ حصار کیا ہے؟ حصار کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ پڑھیں شاہ صاحب. سبحان اللہ. حصار ملائکہ مقربین، ابرسا، صبرسا، سارسا، سورسا، بحق لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، احتووا جہاتی کلہا بحصار من کل آفات و بلیات و من الشیاطین والخناس، بحق یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل برحمتک یا ارحم الراحمین. حضور یہ کافی میں نے آہستہ آہستہ پڑھا کہ تاکہ سمجھ میں آ جائے، تلفظ کی ادائیگی لوگوں میں بیٹھ جائے. جی، یہ برحمتک یا ارحم راحمین. الراحمین تک ہے یہ حصار. سبحان اللہ. اب اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے؟ حضور ترتیب اور یہ ابرسا، صبرسا، سارسا، سورسا، یہ موکلین کے نام ہیں. ہاں صحیح. اچھا، اچھا، ترتیب ایک ابرسا صبرسا سین سے بھی آتا ہے، اچھا، ایک سواس سے بھی آتا ہے. صحیح. یہ صاد دونوں میں فرق ہے. صحیح. اچھا، یہ وہ کامل ہے کہ جو ہر چیز پر حکمران ہے، صحیح. جو سوات والا ہے. سبحان اللہ. ابرسا، صبرسا، سورسا، ہاں، یہ جو ہے یہ حکمران ہے، یہ حاکمیت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. جتنے بھی سرخ جنات ہیں، جتنے بھی ایوان ہیں، جتنے بھی موکلان ہیں، جتنے بھی وہ ہیں، یہ سب ان کے انڈر میں آتے ہیں. سبحان اب یہ دیکھیں نا، اس میں چاروں فرشتوں کے نام موجود ہیں. صحیح. ابھی جیسے میں نے پڑھا نا، ابرسا، صبرسا، سارسا، سورسا، اس میں جو ہے وہ آخری جو ہے نا وہ سین سے ہے، باقی جو ہے نا، تو یہ جو یہ چار پوری ترتیب ہے اس کی، اسی ترتیب سے ہوگا. یہ سبحان اللہ. اسی ترتیب سے ہوگا. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ عام لوگ اگر اس رستے سے گزرتے ہیں یا اس رستے کا شوق رکھتے ہیں یا اس رستے میں آنا چاہتے ہیں تو وہ 7 مرتبہ اس کو یاد کریں، پڑھ لیں. اچھا، ابتدائیہ والے. ابتدائیہ میں. صحیح. ابتدائیہ میں. اچھا، اس سے گھر کا بھی حصار کمال کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو 7 دفعہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد یا نہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں. صحیح ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو حصار میں لے آئیں، صحیح. یہی 7 بار پڑھ کے پانی دم کریں، اپنے پورے گھر میں چھڑک دیں. ون ٹائم. ون ٹائم. صحیح. اس طریقے سے 7 دن مکمل کر لیں، 11 دن مکمل کر لیں. صحیح. مجالے کے اس گھر کے اندر داخل ہو جائے. نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا مشکل ہوتا ہے، صحیح. تو اس کو لکھ لیں، اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے گھر میں لگا لیں، تو بھی حصار ہو جائے گا. جس گھر کے اندر یہ حصار ہوگا اس گھر میں شیاطین جنات داخل نہیں ہو سکتا. صحیح. اس گھر پہ جادو اثر نہیں کر سکتا، صحیح. کیونکہ اس کے ماتحت جو موکلان ہیں نا وہ قہری ہیں. قہری. ہاں، صحیح. وہ ان کی روشنی اپنی اتنی ہے کہ جتنے بھی ظلمت کے شیاطین ہیں نا وہ سب اس کی روشنی سے جل جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے قریب بھی نہیں آتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی دکان ہے، صحیح. آپ کا آفس ہے، صحیح. یا کہیں بھی ہو، آپ کسی کا بھی حصار کرنا یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بالخصوص جو حصار ہے نا یہ روحانی معالج کے لیے ہے.
بالخصوص جو میں نے تعلیم کیا ہے. صحیح. حضور یہاں پر جیسے جو 7 دن کر رہا ہے عام یہ آدمی، عام لوگوں کے لیے ہے. عام آدمی کر رہا ہے، اب 7 دن کے بعد وہ حصار کب تک قائم، اس کی ویلیڈیٹی ہے کوئی، یا ہمیشہ کے لیے ہوگی؟ نہیں، یہ حصار رہتا ہے. صحیح. ہاں، یہ حصار رہے گا اس وقت تک جب تک وہ اس گھر میں رہے گا. اچھا صحیح. نہیں، گھر میں رہائش پذیر، وہ نوکری پہ آنا جانا تو ٹینشن نہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک بندے نے اگر حصار کر کے پڑھا ہے تو وہ پورا اس کو وجود بندہ ہے نا. صحیح. سبحان اللہ. گھر میں رہنے والے مکی ہیں نا اصل تو. صحیح. مطلب اس کا یہ ہے کہ 7 دن میں 7 لیئرز پوری ہو جائیں گی. اب وہ لیئرز جب تک قائم ہے کہ جب تک وہ ادھر رہائش پذیر ہے، پذیر رہے گا. وہ جب وہ وہاں سے جائے گا تو اب وہ اس کے باوجود بھی 7 سال تک وہ حصار قائم رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیا آئے تو اس کو امن رہے گا، عمل رہے گا، اس کا اثر رہے گا. سبحان اللہ. یہ ہے ابتدا. یہ ہے ابتدا. اب عاملین کے لیے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. عاملین کے لیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہی بات ہے کہ عاملین آگ کے قریب زیادہ ہوتا ہے. ان کا یہ ہتھیار ہے. ان کا یہ ہتھیار ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ ایک بار کر لیں، زندگی بھر کے لیے کافی ہے. ویسے تو میں نے اپنے شاگردوں کو کئی حصار بتائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آیت الکرسی کا حصار بتایا ہے، آیت الکرسی باموکل کا حصار بتایا ہے، اور دوسرے کامل حصار میں نے بتائے ہوئے ہیں. ایک حصار اور صحیح، آپ اس کو اپنی بیاض شاذلیہ میں تحریر کر لیں، اس کو لکھ لیں. صحیح. اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اس حصار کو 70 روز تک. تو شاید صاحب اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. 70 مرتبہ 70 دن تک. ہاں، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پرہیز. ہاں، پرہیز کے ساتھ کر لیں. ترک جلالی کر لیں. ضروری ہے. ترک جلالی ظاہر سی بات ہے، جو روحانی معالج ہے وہ تو ویسی پرہیز میں ہے. سبحان اللہ. تو جس نے حصار کا یہ کرنا ہے تو وہ اچھا، اس سے خالی حصار ہی نہیں ہوگا، صحیح. اس سے اور بھی کام ہوں گے اس کے. یہ نہیں کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے پڑھا ہے. صحیح ہے. اور کیا کام ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں انتہا کی تسخیر موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسخیر خلائق اس میں اتنی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا عمل کر لے اور وہ مشرق میں رہتا ہو اور اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ اس کو شہرت ملے تو مغرب پہ لوگ اس کو جانیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری بات اس کی یہ کہ اس کا عمل کر لینے کے بعد وہ شخص تو محفوظ حصار میں ہوا اس کے آنے والی نسلیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اگر کوئی یہ چاہے کہ مطلب عام آدمی بھی یہ چاہے کہ 7 دفعہ کر پڑھنا اچھا ہے، اور عام آدمی یہ چاہے کہ اپنا حصار وہ 70 دن تک 70 مرتبہ پڑھ سکتا ہے؟ بالکل اجازت لے کے پڑھ سکتا ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے اس کو. سبحان اللہ. حضور خیر یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں مل پاتی، مطلب چونکہ ہزاروں لوگوں کو جواب یہاں سے اگر نہیں جا پاتا اور وہ اجازت کے الفاظ نہیں سن پاتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہم نے آج سے ہی ایک سلسلہ شروع کیا ہے کال سینٹر کا. سبحان اللہ. جس کی ٹائمنگ پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک ہے. یہ ہماری آفیشیل ٹائمنگ ہے. اس ٹائمنگ پہ جس کی بھی کال آئے گی اس سے بات ہوگی، جس کا بھی میسیج آئے گا اس سے بات ہوگی. ایسے ہے کہ جیسے میرا کلینک اوپن ہے، صحیح، میں موجود ہوں اس کلینک میں. آپ سے بات ہوگی؟ نہیں، ہمارے کال سینٹر میں ہمارے جو نمائندے موجود ہیں کہ جن کو اجازت کے ساتھ بٹھانا ہوا، جو میرے شاگرد ہیں. صحیح. اگر جو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں پھر وہ میرا اپوائنٹمنٹ لے لیں انہی سے. لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب کو تو دور کی بات، ڈاکٹر صاحب کے لوگوں سے بات نہیں ہوتی. جی جی جی. تو وہ شکایت ختم ہو جائے گی لوگوں کی. ہاں، یہ بڑا پریشانی. اب وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، اب وہ ڈاکٹر صاحب کا اپوائنٹمنٹ لے لیں. وہ ڈاکٹر صاحب کا اپوائنٹمنٹ دیں گے، ٹائم دیں گے، پھر ان کی ذمہ داری ہوگی اس ٹائمنگ پہ ڈاکٹر صاحب ان سے بات کریں گے. سبحان اللہ. اب 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک خالی ڈاکٹر صاحب تو نہیں بیٹھے رہیں گے.
کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو اپنا بھی کلینک ہے، صحیح، وہاں بھی اکثر تعداد میں مریض ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، خدمات ہیں. تو کال سینٹر یہ ہوتا ہے. ہم نے اسی لیے الحمدللہ آج بھی اس کا، کل بھی ہم لوگوں نے اس کا افتتاح کر دیا کال سینٹر کا. سبحان اللہ. تو آج میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں آفیشیلی کہ یاد رکھیں کہ جو شخص ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی سے بات کرنا چاہتا ہے، جو شخص ہمارے سسٹم سے جڑنا چاہتا ہے، جو شخص اپنی خدمات کو انجام دینا چاہتا ہے، اپنی خدمات کو انجام دینے سے مراد کہ اگر وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سسٹم میں کسی کام آ سکوں، میرے یہ فیلڈ ہے، جیسے آئی ٹی کی فیلڈ ہے، کسی کی فیلڈ ہے، تو وہ اپنے آپ کو اگر پیش کرنا چاہتا ہے، سلسلے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے، خانوادے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے سسٹم کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اپنی رائے بھی دے سکتا ہے، مشورہ بھی دے سکتا ہے، اور ہم سے بات بھی کر سکتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اب آپ کی یہ شکایت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اسی میں شکایت سیل بھی موجود ہے. دیکھیں آپ کی اسکرین پر 2 نمبر چل رہے ہیں، ایک دبئی کا نمبر چل رہا ہے اور ایک پاکستانی نمبر چل رہا ہے. یہ دونوں ہمارے آفیشیل ہی نمبر ہیں. اس نمبر پہ پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک آپ کی کال ہوگی اور ہمارا جواب ہوگا، آپ کا سوال ہوگا اور ہمارا جواب ہوگا. اور جو لوگ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، استخارے کے لیے کرانا چاہتے ہیں، لائیو استخارہ کرانا چاہتے ہیں، تو 2 بجے سے لے کے 8 بجے تک ڈیلی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں. اتوار والے دن صرف 1 دن کا گیپ ہوگا، باقی کوشش کریں گے کہ اس میں بھی گیپ نہ ہو اتوار کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر 7 دن آپ کو جواب برابر سے ملے گا. اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری ویب سائٹ بھی لائیو ہو جائے گی. پھر تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو گیا انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ لوگ جو اجازت لینا چاہتے ہیں وہ 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک کال کر کے اجازت لے سکتے ہیں، واٹس اپ کال کر سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بہت اچھا کام ہو گیا، اور جو مشکلات پیش آ رہی تھیں رابطہ کرنے میں وہ دور ہو گئی ماشاء اللہ. لیکن اب شاہ صاحب الحمدللہ ہم نے پوری ٹیم، ہماری پوری ایک مینجمنٹ ہو گئی ہے. اب پہلے سلسلہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا ہمارا، تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا نظام ڈسٹرب ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرے چاہنے والے لوگ بھی پریشان ہوئے تھے، میں بھی پریشان ہو گیا تھا. تو اس لیے ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے پھر ایک پوری ٹیم کو ترتیب دے دیا، اور جو کچھ معاملات تھے وہ جو غلط فہمی تھی وہ بھی الحمدللہ دور ہو گئی. کہ جن لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی ہے تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس رابطہ کر کے ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو مطلب جو اجازت لینا چاہے وہ اجازت لے سکتا ہے. تو بالکل لے سکتے ہیں اجازت. حضور اچھا اس کی ترتیب سمجھا دی نا میں نے؟ ترتیب سمجھا. 70 مرتبہ 70 دن تک یہ مکمل کر لیں اور اپنی بیعت شاذلیہ میں لکھ لیں. سبحان اللہ. اس میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بالکل. آپ کے دماغ دیکھیں، سوال آپ کا نہیں ہے شاہ صاحب، سبحان اللہ، سوال میرے چاہنے والوں کا ہے. سبحان اللہ. آپ کامنٹس میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، سبحان اللہ. آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. حضور یہ جو حصار ہے یہ 70 دن کے بعد، اب اس نے جو 70 دن پڑھنا ہے روزانہ، پھر کیا مداومت رکھنی ہے؟ 7 مرتبہ مداومت میں رکھنا ہے اپنے پاس. 7 مرتبہ بالکل روزانہ 7 مرتبہ مداومت میں رکھنا ہے. اچھا یہ جو حصار ہے جس پر پہلے سے جادو کا معاملہ ہو یا کوئی رجت ہو یا بالکل پھنس گیا ہے عامل، کہ اب اس پہلے سے اس پہ بہت ساری نیگیٹیوٹیز جمع ہو چکی ہیں، تو وہ اس کو وہ بھی جھاڑ دیں گی؟ اس کی خاصیت ہی یہی ہے شاہ صاحب، پہلے یہ صفائی کرتی ہے پھر اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسان گندا لباس پہنا ہوا ہے آپ نے اس کو پردے صاف ستھرا لباس پہنا دیا. صحیح نہیں، یہ ایسا لباس ہے، اس کی روحانیت کہ جب تک یہ آپ کے اندر سے نگیٹیوٹی کو ختم نہیں کر دے گی، آپ کے اندر کی گندگی کو ختم نہیں کر دے گی، آپ کے وجود پہ نہیں آئے گی. سبحان اللہ. میں نے کیوں کہا ہے کہ آپ اس کو 7 دن کر لیں، 11 دن کر لیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جادو میں گھرے ہوئے ہوں، آپ کسی شیاطین کے شکار ہوئے ہوں، آپ حسد کا شکار ہوئے ہوں، آپ کے اوپر نظر بد کے اثرات ہوں، آپ کے اوپر نگیٹیوٹی زیادہ ہو. اس لیے سب سے پہلے اگر نگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے، اثرات ختم ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا سا وقت لگتے ہیں. صحیح. تو جب یہ چیزیں ختم ہوں گی تو یہ آٹومیٹک آپ کو اپنے پورے اثار میں لے لے گی.
سبحان اللہ. تو یہ ہے کامل حصار. اور شاہ صاحب اس کا ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے اوپر کہتے ہیں نا کہ سیارگان کی نحوست، ستاروں کی نحوست، جو لوگ اکثر عاملین کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ بھائی تمہارے اوپر فلاں زحلہ کی نحوست پڑ گئی ہے، صحیح ہے. کہ 11 سال کے بعد ہی اترے گی، ابھی 7 سال کے بعد ہی اترے گی، ابھی 8 سال کے بعد ہی اترے گی، وہ ایک 60-70 کا جو کانسیپٹ 60-70 کے بعد ہی اترے گی آپ کی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی وہ شخص جس کو وہ کہتا ہو وہ صرف 7 بار 7 دن تک پڑھ لے، صرف پڑھ لے، اس کے پورے وجود کو صاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے بڑی نحوست ہمارے اپنے گناہوں کی ہوتی ہے، باقی کسی کی بھی نہیں ہے اتنی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو یہ شخص پڑھے گا تو اس کی یہ صفائی بھی ہو جائے سر گی. وہ گناہوں سے حفاظت میں آ گیا نا، حصار میں آ گیا، سبحان اللہ. وہ بدکاری سے حفاظت میں آ گیا. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی میرا مجھ سے سگریٹ نہیں چھوٹتی، مجھ سے نشہ نہیں چھوٹتا، مجھ سے شراب نہیں چھوٹتی، مجھ سے یہ چیزیں نہیں چھوٹتی، مجھ سے فلاں گناہ نہیں چھوٹتا، مجھ سے فلاں گناہ نہیں چھوٹتا، جبکہ میں ندامت بھی ہوتا ہوں، میں توبہ بھی کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. وہ 7 بار اس کو پڑھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ایک چھوٹا سا سوال کر کے میں آگے ایک بالکل آپ کر سکتے ہیں. حضور یہاں پر یہ تو اپنی اصلاح کے لیے ہے. بالکل. بہت ساری مائیں اور بہت ساری بہنیں یہ کہتی ہیں، مائیں کی کہتی ہیں کہ بچہ سگریٹ پیتا ہے اور کوئی نشہ کرتا ہے یہ چھوڑتا نہیں ہے، یا جو ہے نا بہنیں کہتی ہیں ہمارے شوہر کا یہ معاملہ ہے کہ وہ شراب پی کے آ جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی وہ پڑھ سکتی ہیں. دوسری کی پڑھ پروٹیکشن کے کے لیے پانی دم کر کے کھلا دیں، میٹھا دم کر کے کھلا دیں. کچھ کھلا پلا نہیں سکتے، شوہر دور ہے، اولاد دور ہے، دوسرے ملک میں ہے، ماں باپ دوسرے ملک میں ہے، پریشان ہے، وہ 7 مرتبہ ایک مٹھی لونگ لیں، اس پہ دم کر دیں، اس کے 7 حصے کریں، روزانہ 7 بار ایک حصہ اس کے اوپر دم کریں اور اپنے بیٹے کا مقصد بیان کر کے جلا دیں. 7 دن میں بچہ الف کی طرح سیدھا کھڑا ہوا ہوگا. سبحان اللہ. حضور ایک چھوٹا سا سوال اور بہت اہم. جی. حضور جو خواتین اس چیز میں ہوتی ہیں کہ دوسری خواتین سے میرے شوہر کا اظہار ہو جائے. ہاں اگر غیر شرعی ہے تو بالکل اثار ہو جائے گا. اگر وہ اس کی دوسری بیوی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے شریعت کے معاملہ ہے نا، پھر دوسری بیوی کا بھی حق وہی ہے جو پہلی بیوی کا ہے. سبحان اللہ. اب پہلی والی بولے دوسری والے کو دور کر دو، صحیح. تو یہ تو ہمارے شریعت میں نہیں ہے نا. صحیح. کہ مطلب وہ باہر اگر کہیں اور کسی کے ساتھ افیئر ہے وغیرہ وغیرہ، وہ تو ظاہر سی بات ہے غیر شرعی جو بھی کام ہوگا صحیح، وہ اپنے شوہر کو محفوظ کر سکتی ہے. سبحان اللہ. کیا عمل ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک چیز اور، سبحان اللہ، کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی ہو، اللہ اکبر، جس کے اوپر شیاطین حملے آور ہوتے ہوں، جس کے اوپر جادو باندھا ہو کہ اس کی اولاد نہ ہو، جی جی، اور جس کے عمل ٹھہرتا ہو اور مہینے 2 مہینے بعد ضائع ہو جاتا ہو، 3 مہینے بعد، صحیح، وہ عورت کالا گنڈا لے، آئی بس سمجھ میں، ہر گرہ پہ 7 بار پڑھ کے اس کو دم کر کے 7 گرہیں لگا دے اور اپنے ناف پہ باندھ لے. کالا گنڈا سے مراد کالی ڈوری. کالی ڈوری لے لے، صحیح اتنی بڑی کہ جتنی بڑی اپنے ناف تک وہ گرہ لگا سکے، صحیح، اور ہر گرہ پہ 7 بار یہی حصار پڑھ کے اپنے گرہ باندھ لے. شاہ صاحب مجال ہے اس کا کوئی اولاد ضائع ہو جائے. سبحان اللہ. اور اولاد کی حفاظت کے لیے اولاد بھی، کی حفاظت کے لیے بھی اور عاملین یہ گنڈا بنا کر بھی دے سکتے ہیں. مریضوں کو دے سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علاج کرنے کے بعد عاملین اس سے اپنے مریضوں کا حصار کر سکتے ہیں، حصار بالکل. اور حصار کا گنڈا بنا کر اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے ہانڈی کا اتار کر دیا، ہم نے فلاں کا اتار کر دیا، فلاں کا اتار کر دیا، 3-4 دن 7 دن طبیعت صحیح رہی، پھر دوبارہ طبیعت خراب ہو گئی. ہاں 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 ہاں، بالکل یہی ہے. وہ جن دوبارہ حاضر ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے تم نے ایک کو جلایا، اس کو پھر بند نہیں کیا، اس کو قلعہ بند نہیں کیا، اس کو حصار میں نہیں لائے تم. صحیح. تو ایسا شخص عامل کہ جو لوگوں کا علاج کرتا ہو وہ علاج کرے، علاج کرنے کے بعد یہی گھنٹہ پڑھ کے مریض کے گلے میں ڈال دے، مجال اس کی طبیعت دوبارہ ویسی ہو جائے. جب تک اس کے گلے میں رہے گا نا اس سے قریب نہیں آئے گا. جہاں اس کے گلے سے اترا اس نے بولا فوراً جہاز لینڈ کر گیا. اللہ اکبر.
हुजूर सुभान अल्लाह। हुजूर एक सवाल और अगर आप इजाज़त दें। आप मुझसे 10 सवाल करें क्योंकि आप नुमाइंदे हैं। सुभान अल्लाह हुजूर, सवाल की आमद 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 और सुभान अल्लाह। हुजूर बाज़ होते हैं ऐसे आमिलीन जो काला जादू किए जाते हैं और उस जादूगर का अमल बांधा जा सकता है इसके ज़रिए कि वो मखलूक खुदा को परेशान कर रहा है। बिल्कुल बांधा जा सकता है, बिल्कुल बांधा जा सकता है। उसके लिए आपको सुर्ख रंग का धागा लेना है। सुर्ख रंग का धागा लेना है, सही। हाँ। और आपने 7 लीमू लेना है। 7 लीमू ले लेने हैं। हाँ, आपने सुई के अंदर धागे को पिरोना है। सही, वो सूती धागा जो नॉर्मल सूती धागा जिसे वो आपने देखा होगा अक्सर कंबल लोग सीते हैं, रज़ाई सीते हैं। अच्छा, मोटा धागा थोड़ा होता सा है। मोटा, हाँ, जिससे और सुआ भी बड़ा वाला होता है। तस्बीह जिसमें पिरोई जाती है, इस टाइप का। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। उसमें आप 7 लीमू ले लें। सही है। एक लीमू के ऊपर 7 बार पढ़ें, इसी नीयत से पढ़ें कि उसका अमल बंद हो जाए। अमल बंद हो जाए। सही, जादूगर का अमल। जादूगर का अमल बंद हो जाए। 7 बार एक लीमू पे दम करें, उसको सोए में पिरो दें। सही है। ऐसे 7 लीमू पूरा पिरो दें। सही है। आई बस हमें पिरोने के बाद पूरी एक माला बना लें। सही है। माला बनाने के बाद लाल कपड़े में इसको रखें। सही। आई बस समझ उसको बंद करें बंद किया। और खड्डा खोद के ज़मीन में दबा दें। जब तक मिट्टी से नहीं निकलेगा ना उस घड़े से, उसका अमल नहीं खुलेगा। अल्लाह अकबर। और हुजूर एक सवाल यहाँ पर और है, अगर कोई नाजायज़ करे फिर तो पकड़ा जाएगा? वो तो बात की बात है, लेकिन काम तो हो जाएगा। अच्छा, अल्लाह अकबर। ये इतना सरी व तासीर अमल है। ओ हो, मतलब ये फायर कर दिया, जायज़ है नाजायज़ है, काम हो गया, पकड़ बाद में उसकी हो वो तो बात की बात है ना, पहले काम हो गया। पहले काम हो गया काम। हो, मतलब इसलिए आपने 3 दफ़ा ताकीदन फरमाया इजाज़त लेके करें कि नाअहल को ये न मिले, ना मिले। अल्लाह। लेकिन अब नाहल के चक्कर में हमारे जो चलने वाले हैं जिनका हक बनता है, क्या हम उनको भी महरूम रखें? ना 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 ना, सुभान अल्लाह। ये जो हम राज अफशां कर रहे हैं और ये इतना कुछ बता रहे हैं, तो भाई अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिफाजत फरमाए। और वैसे तो एक चीज़ और यहाँ पर है कि जो आमिल इसका होगा उसको शैतान इस तरफ आने ही, शैतान का चूँकि उस पर वार नहीं चलता तो उसके दिमाग में ये फासिद ख्यालात इसके नहीं इतने आएंगे। तरीके हैं ना, इतने तरीके हैं ना खाली इस अमल की। अगर खाली आप ये मैंने क्या कहा है, सिर्फ हिसार की नज़र से इसको ना देखो, सही, इसको दूसरी निगाहों से भी देखो, इसके दूसरे रुख से भी देखो। लेकिन उसके लिए आँख भी चाहिए। उसके लिए आँख चाहिए। आँख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नज़र क्या देखे। क्या देखे। इस अमल की बात यह है कि इसमें ये खासियत है इस अमल की। इसमें जो ये आयत है ना, ला हौला वला कुव्वता जो अज़ीमत इल्ला बिल्लाहि वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। अज़ीम। सुभान अल्लाह। बाबा साईं, आप इससे दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो ना हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुज़ुर्ग फरमाते हैं ये अर्श के राज़ों में से एक राज है। अर्श के राज़ों में से एक राज है। सुभान अल्लाह। इसी के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ये पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसे 70 बलाओं से महफूज कर देता है, 70 बीमारियों से उसे महफूज कर देता है, जिससे सबसे कम बीमारी जो है ना वो निस्यान है। सुभान और बाज़ बुजुर्ग फरमाते फालिज है। अल्लाह अकबर। 99 वाली भी एक रिवायत, ये वही 99 वाली है। 99 सबसे हल्की बीमारी घबराहट और परेशानी। वही। सुभान अल्लाह। कुछ इसको फालिज कहते हैं, कुछ घबराहट परेशानी कहते हैं, कुछ नसियान कहते हैं। सुभान अल्लाह। बस जिस रुख से देखोगे तो आओगे वहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई डिप्रेशन, टेंशन, वहम, ये भी बीमारियां हैं। जी। घबराहट तुम्हें क्यों होगी? जब तुम्हें कोई वहम होगा। वहम तुम्हें क्यों होगा? तो तुम्हारे असाब कमज़ोर होंगे। जब तुम्हारे असाब कमज़ोर होंगे तो क्या होगा?
تمہارے اعصاب معطل ہوں گے. جب اعصاب معطل ہوگا تو کیا ہوگا؟ دوران خون بڑھے گا. جب دوران خون بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ بلڈ پریشر شوٹ کرے گا. جب بلڈ پریشر شوٹ کرے گا تو کیا ہوگا؟ فالج ہوگا. آگے ساری باتیں وہی جو حضور کا فرمان ہے. اللہ اکبر. ہر ایک کڑی دوسرے کڑی سے جڑی ہوئی ہے. سبحان خالی گھبراہٹ سے میں لے کے چلا اور آپ کو فالج تک لے گیا. اللہ محفوظ رکھے. اللہ محفوظ رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جادو کے لیے، جادوگروں کے لیے یہ موت ہے. یہ سبحان اللہ. اس کے جو ماتحت موکلان ہیں نا، اور جو بالخصوص ہزار ملائکہ مقربین کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک کمبینیشن بنتا ہے. شاہ صاحب جس طریقے سے آپ حکیم ہیں، صحیح. آپ معجون بناتے ہیں. صحیح. اب معجون کے اندر آپ 4 جڑی بوٹیاں ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. کمال کی معجون بنتی ہے. آپ کو معلوم ہے چاروں اجزاء میں نے ڈالیں، چاروں یہ فائدہ کرے گا. سبحان اور جب چاروں کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک مرکب بنتا ہے. سبحان اللہ. وہ اب ایک بوٹی آپ کے 1000 مرض میں فائدہ کر رہی ہے. اب 4 بوٹیاں مل کے 4000 مرض میں آپ کو فائدہ دے گی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی بوٹی کسی میں ملنے کے بعد اس کے تاثیر ختم نہ ہو جائے، اس کا اثر ختم نہ ہو جائے. بعض بوٹیاں ایسی بھی ہیں کہ جب آپس میں مل جاتی ہیں تو وہ گم ہو جاتی ہیں، اس کا اثر بالکل ضائع ہو جاتا ہے. اور پہلی کو بھی خراب کر دیا. پہلی کو بھی خراب کر دیتے. لیکن اگر آپ کو اس کی ترتیب و طریقہ معلوم ہے تو یہ مردے میں بھی جان ڈال دیتی ہیں. سبحان اللہ. مطلب اس سے کام لینے کے لیے بھی آپ کو عقل کے مطابق عامل اس سے ہر وہ کام لے سکتا ہے جو سر کے بال کے لے کے پیر کے ناخن تک ہوں. سبحان اللہ. بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے کہ اتنا بہترین عمل آپ نے تعلیم فرمایا اور اس کے استعمال کے چند طریقے بھی آپ نے بتائے ہیں. بالکل بالکل. اور وہ خیر اس کو محفل صرف حصار نہ سمجھیں، حصار نہ سمجھیں. جبکہ ہے حصار، حصار صرف حصار ہی نہ سمجھیں. سبحان اللہ. یہ دشمن پر وار بھی ہے. یہ ہر کام کے لیے ہے. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر سوالات کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا اور تشنگی علم ختم نہیں ہوگی کہ آپ سے سوال ہوتے رہیں گے اور جوابات آتے رہیں گے. خیر آپ نے ابتدائے محفل میں ایک ذکر کیا تھا کہ مسکن درود صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صلی اللہ علیہ وسلم. تو درود پاک کا ایک مسکن آپ نے بتایا کہ اس میں ہم اس طرح سے درود پاک پڑھیں گے، تو اس کا خیال کیوں آیا آپ کو؟ اس کا خیال کیوں آیا؟ ایک شخص تنہا پڑھتا ہے اور ایک شخص مجمع کے ساتھ پڑھتا ہے. صحیح. جیسے ایک ذکر بالجہر ہے، سبحان اللہ. ایک ذکر خفی ہے. صحیح. ایک تنہا شخص ذکر کر رہا ہے اور ایک 10 لوگوں کے ساتھ مل کے ذکر کر رہا ہے. تو کیفیت کس میں بنتی ہے؟ لشکر میں. لشکر میں. اب الحمدللہ ہمارا سورہ قریش کا لشکر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے اندر شامل ہے، اور سورہ قریش اس وقت کروڑوں مرتبہ پڑھی جا چکی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو جتنے بھی سورہ قریش کے لشکر میں لوگ شامل ہیں، اگر وہ ایک تسبیح بھی پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو کر، تو 12 لاکھ سے زیادہ پڑھ لی گئی. ہم نے یہ نیت کی ہے کہ ہم ہر روز اس محفل میں مسکن درود کی محفل سجائیں گے، ٹھیک ہے، اور جس میں ابتدا آپ کریں گے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ آل رسول ہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت میں سے ہیں، ان کی اولادوں سے ہیں، ان کی آل سے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس درود کی محفل آپ شروع کریں گے تو جتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ با آواز بلند صرف 10 مرتبہ ہمارے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ پڑھیں گے. درود کیا ہے یہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے. یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے 10 مرتبہ با آواز بلند پڑھیں گے. اس کے بعد آپ نے 90 مرتبہ خاموشی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. جب 100 دانے ہمارے ہو جائیں گے، جتنے بھی لوگ لائیو ہیں پڑھ رہے ہیں اور جب بعد میں لائیو دیکھیں گے اور ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد کم از کم 1000 مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لیجیے گا. چھوٹا سا درود ہے،
آپ کو پڑھنے میں 15 سے 20 منٹ لگیں گے کہ آپ لوگ اور ہم تمام لوگ جب درود پڑھیں گے تو ایک یہ پہاڑ کے مانند ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جب ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو یقیناً ہماری حاجتیں پوری ہوں گی۔ جس نیت سے پڑھیں گے، ہم اپنی بیماریوں کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم اس نیت سے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت سے ہمارے گھر میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھر سے تنگ دستی دور ہو، ہمارے گھر سے محتاجگی دور ہو، ہم اگر قرض میں مبتلا ہیں تو باری تعالیٰ ہمارا کوئی وسیلہ، کوئی اسباب پیدا کر دے کہ اس درود کی برکت سے ہمارا قرض اتر جائے، اس درود کی برکت سے ہم پر جادو ختم ہو جائے، اس درود کی برکت سے جو وباؤں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں شکار ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، گھریلو جھگڑوں میں، نا اتفاقیوں میں، ہر معاملات میں، اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت سے یہ تمام خرافات ہم سے دور کر دے، تمام خسائل رذیلہ ہمارے اندر سے ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ایسے پاک کر دے اس درود کی برکت سے جیسے صابن ہمارے جسم سے ہمارے میل کو صاف کر دیتا ہے۔ تو چلیے ہم درود شریف کی طرف بڑھتے ہیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 یا سیدنا کریم، یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدنا کریم یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 یا سیدنا کریم، یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدنا یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدنا کریم، یا سید، یا سید، یا سیدنا، یا سیدنا کریم، یا سیدنا، یا سید، یا سیدنا، 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 یا سیدنا،
یا سیدنا 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 صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں، تو اگر ہم انگلیوں پہ پڑھتے ہیں تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ یہی انگلیاں جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو قبر کے اندر یہی انگلیاں روشن ہوتی ہیں اور پھر ہمارے بخشش کا سما ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کا ہر اعضا روز محشر ہماری گواہی دے گا۔ جو ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے ہمارے اعضا بولیں گے، اگر ہم نے برے کام کیے ہوں گے تو ہمارے اعضا بولیں گے۔ تو جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، تسبیح ہوتی ہے، اچھی بات ہے، تسبیح نہیں ہوتی تو وہ اپنے اس ترتیب سے پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کی انگلیاں گواہی دیں، آپ کی روز محشر بھی، قبر میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ تو الحمدللہ مسکن درود، اب آپ جب اس ٹرانسمیشن سے فارغ ہو جائیں گے رات میں، آپ پھر اس کو 1000 مرتبہ ضرور پڑھیے گا تاکہ کل تک یہ 12 لاکھ مکمل ہو جائے۔ اور شاہ صاحب آپ بھی اپنے مریدوں کو یہ بات تعلیم کر دیجئے گا، جو شامل ہیں یا جو شامل نہیں ہیں، سبحان جو آپ کے شاگرد شامل ہیں یا جو نہیں ہیں، ان سے یہ کہیے گا کہ اسی درود پاک کو کم از کم 1000 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس مجمع میں، اس لشکر میں شامل ہو جائیں۔ اور یکم ربیع الاول ہو چکی ہے، تو یکم ربیع الاول شاہ صاحب ہمارے جو ٹیم ممبر ہیں، جو سارا کام دیکھتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، نویر، سمیر، ان کے والد صاحب کی برسی ہے۔ اللہ تو اللہ یکم ربیع الاول کو ان کے والد صاحب کا وصال ہوا تھا، آج سے 7 سال پہلے۔ تو ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کیجیے، آپ لوگ بھی پڑھیے، اور ہم لوگ بھی ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کو اصال کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ ایک مرتبہ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، ایک بار سورہ فاتحہ اور چاروں کل ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا نعبد ما انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کا ثواب ان کے بابا جن کا نام محمد نعمان تھا، ان کی روح اقدس کو پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو مسکن درود کے بعد الحمدللہ، اور آپ لوگوں کے پیارے بھی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، ان کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ باقی ٹائم آج بہت زیادہ ہو گیا، باقی اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے گا۔ یاد رکھیں کہ کال سینٹر کا ٹائم ہمارے پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک آفیشیلی ہمارا ٹائم ہے۔ جتنے لوگوں کو شکایت ہے وہ تمام کے تمام ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں وہ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ باقی زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو، اس سلسلے کو شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے
اور ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ اس محفل میں جڑیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو شاہ صاحب اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو سوال رہ گئے ہیں جو وہ کل کی انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمیشن وہ پوری کل کریں کے گے۔ ٹرانسمیشن کے لیے رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ آمد تو بہت ہے اور جو ہے وہ تشنگی بھی بہت ہے، اور انشاءاللہ یہ 12 دن تو ابھی اچھا ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی آیات سے یا قرآن کی صورتوں سے روحانی علاج کا طریقہ کار سمجھائیں گے کہ کیسے علاج کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے سبحان انشاءاللہ اللہ۔ عز و جل۔ تو انشاءاللہ 12 دن میں روزانہ کوئی نیا عمل تعلیم کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے۔ آخر میں آپ کو محبت کا پیغام دوں گا کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ